बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान, और आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने एक बार नहीं बार बार हिंदू बनिए की बुज़दिली का सामना किया। मेरी मुराद लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज से है, जिनसे आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। 65 के गाजी, 71 के गाजी, उसके बाद भी जितनी भारत के साथ टेंशन रही उसके गाजी आज हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी बहादुरी और दलेराना तरीके से उन्होंने हर दफ़ा इस हिंदू बनिए का मुकाबला किया। मैंने कहा मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूँ, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाऊँ जो शोहदा की बटालियन 17 बटालियन से तल्लक रखते हैं, जहाँ से हमारे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद थे और उनकी शहादत के 2 दिन के बाद पासिंग आउट हुई थी इनकी। आइए शहबाज साहब से पूछते हैं कि हिंदू मिथोलॉजी क्या है, क्या ये वाकई डरपोक है, बुज़दिल है जो सिर्फ सिविलियंस पर हमला करता है, और क्या हमारे सामने आया तो हम इसका क्या हशर करेंगे। ये हमें लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शहबाज साहब जो है, मोहम्मद शहबाज, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज साहब, आज आपसे मुलाकात का मकसद यही है, आप भी समझते हैं कि सरहदों पे टेंशन है, भारतीय हिंदू जहनीत जो है बार बार हम पर हमलावर है, और क्या ये हमारा मुकाबला सामने मैदान में नहीं कर सकते, छुप के ही करते हैं। और कुछ आप अब तारफ़ भी कराएं, मैंने तो कुछ करा दिया, तारफ़ आप अपनी कैब का भी बता दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। आमिर साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने मुझसे राय मांगी। ये जो मेरी कैप है ये मेरी यूनिट की है, 17 पंजाब हैदरी, और जिसको हैदरी का खिताब दिया गया है का राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर उनको लिया था, और ये पंजाब रेजिमेंट से मेरा तल्लक है, और मैं बड़ा इसको फ़ख्र से पहनता हूँ इस टोपी को। और मैं जब यूनिट में गया था अभी वो उनकी यूनिट को विज़िट किया तो उन्होंने मुझे कैप प्रेजेंट की, तो मैं फ़ख्रिया इसको वाक़ के दौरान सारा पहनता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि 65 की लड़ाई के अंदर हमारी पासिंग आउट हुई 11 तारीख को, और उस 11 तारीख के बाद हम 2 दिन के बाद पंजाब सेंटर चले गए। राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर 12 को शहीद हुए, उनके 2 दिन के बाद मैं यूनिट में आ गया, और हमने 65 की लड़ाई में देखा ये जो एक चांकिया की है ना वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, तो मैकेवेली ने लिखी थी ना प्रिंस, यहाँ तकरीबन 300-400 साल पहले अर्थशास्त्र लिखी जाती है। हाँ, उस वक्त ये चांकिया का जो असूल था ये अपनाया। और मैं आपको बताऊं कि नेहरू जैसे आदमी ने, जिसको हम बड़ा पीसफुल समझते हैं, वो अपने बेड साइड टेबल पे चांकिया को रखता था, वो उसका फॉलोअर था। और ये जो शातराना चालें हैं ना इनकी, क्योंकि देखें ना सबसे ज़्यादा जो है ना इनकी जो 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, ये है चांकिया जो इनके शातराना चाल, सारी जिस तरह उधर इजराइल कर रहा है सारी शातराना चाल, इधर ये ब्राह्मण कर रहा है, ब्राह्मण सिखा रहा है इनको। और इसके नीचे उनको हुक्मरान तबका है जिसमें राजपूताया हैं, जाट हैं, उनको वो बेवकूफ़ बना के उनको आगे दुश्मन के सामने करता है। और ये लड़ाइयाँ पहले शुरू में इनके आपस में होती रही, जैसा अशोका जी ग्रेड या चंद्रगुप्त था, और बाद में ये फिर जब मुसलमानों ने हमले करने शुरू किए और यहाँ आए, फिर उनके खिलाफ इन्होंने बनाया। और तीसरी इनकी कैटेगरी है बिल्कुल शूद्रा, जो उनकी बिजनेस क्लास है, वो एक्चुअली बनिया क्लास है। अब ये जो गठजोड़ है, फिर नीचे है सबसे शूद्र को तो ये अपने मंदिर में भी नहीं घुसने देते। तो एक्चुअली जो गठजोड़ है वो ब्राह्मण का, विष्णु का, वेश का और शूद्र का, ये 4 कास्ट है इनकी। हाँ की उसके अंदर जो इनकी जो है ना विष्णु क्लास जो है, कैसा जो सारी जो बिजनेस क्लास है उनका और ब्राह्मण का गठजोड़ है। पैसे वो लगाते हैं, चांकिया उनको बताता है, और फिर वो इनको बेवकूफ़ बनाते हैं हुक्मरानों के कि उन पै जाओ। और असल में बात यह है कि ये बेसिकली ब्राह्मण जो है चांकिया के हैं फॉलोअर्स, और ये बुज़दिल कौम है, ये कभी भी सही नहीं कर, शातराना चालों से हमेशा चलते रहे शुरू से। अगर आप देखें इनकी जो मलाती सालसें होती हैं, अपने लोगों में जब थे उस वक्त भी यही करते रहे। अब आप देखें कि अशोका की अगर आप मिसाल लें, बड़ी पुरानी बात है, उसके जो भाई थे उसको सबको अशोका ने मारा, क्यों कि उसको निकलवा दिया इन्होंने, चांकिया के जो बुजुर्ग थे ब्राह्मण्स ने अपने घर से निकाल दिया अपने भाई को, और ये बड़ा बेटा था। और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि उसको वापस आके फिर अपने भाइयों को कत्ल करना पड़ा ताकि वो कुरानी दोबारा ले। ये उसको से शहबाज भाई, आप तो क्योंकि सारा इनके साथ जितनी जंगें हुई आप उसमें शामिल भी रहे, आप बताइएगा कि क्या मैदान में ये डट कर खड़े होते हैं या भाग जाते हैं? कभी आपका इनके साथ आमना सामना हुआ तो क्या हुआ?
بالکل جی آمنا سامنا ہوا 65 کی لڑائی میں. جیسے میں نے بتایا میں لیفٹیننٹ تھا BRB کون سے محاذ پہ؟ BRB پہ راجہ عزیز بھٹی نشان حیدر کی 2 دن کی شہادت کے بعد میں نے جوائن کی. پھر میں چھم آپریشن میں 1971 میں ایز اے میجر میں چھم میں تھا. وہاں بھی ہم نے ان کو دیکھا ہے. یہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہ ہیں یہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کے اوپر جس طرح ابھی انہوں نے حملے کیے ہیں 9 پہلے جگہوں پہ حملے کیے. آج جیسے DG ISPR صاحب نے فرمایا آج پھر انہوں نے حملے کیے ہیں. یہ چھپ کے حملہ کرنے والے ہیں. یہ کبھی بھی سامنے آ کے حملہ نہیں کریں گے. اب دیکھیں جتنے بھی ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے ان کے 5 جہاز گرائے ہیں جس کے 3 رافیل بھی گرائے ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ گرائے ہیں. بتا رہے ہیں آگے سے وہ مان نہیں رہے. 12 گراؤنڈز گرا لیے. ہاں 12 گراؤنڈ گرا دیے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ. یہ بزدل لوگ ہیں اور یہ لوگ شاطرہ چانکیا کا مسئلہ کر کے یہ بزدل لوگ ہیں. کبھی میدان میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. جو پھر اس پاکستان کے اندر بھی یہ وہیں چالیں چل رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مس گائیڈ کیا اور پھر ہمیں آج وہ بھائی سارے پچھتا رہے ہیں. آج وہ پھر دوبارہ پاکستان زندہ باد ابھی ہمارے ساتھ ہیں. وہ ابھی آپ دیکھیں اگر ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں جتنے بھی بنگالی ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. خواجہ صاحب یہ پنجابیوں کے بہت خلاف ہے مودی. یعنی خالصتان کی جو تحریک ہے اس کے زور پکڑ گئے اس کے دور میں. تو کیا اس کو پنجاب کے اندر سے جرت ہوگی کہ یہ پاکستان پر حملہ ہو رہا ہو جہاں پر سکھ اس کے خلاف ہیں خالصتان پر؟ بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کرتارپور جو ہمارا بنا ہے نا کاریڈور ابھی بھی کرتارپور کے اوپر سکھ آ کے وزٹ کر رہے ہیں اور یہ سکھوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. اور یہ اب یہ بھول جائے یہ وہ پرانا زمانہ نہیں رہا قطر کا یا کرسچن کا. ابھی ان کو پنجاب کے اندر سے سکھوں کے اندر سے گزر کے آنا پڑے گا. اور سکھ جو ہیں ان کو اس نے اتنا انٹرگنائز کر لیا ہوا ہے اس نے مودی نے کہ سکھ بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ سکھوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں ان کی. اگر آپ دیکھیں میں خالصتان کی بات نہیں کر رہا ہوں باہر کی. میں بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے سکھ ہیں جو آزاد کشمیر جو کشمیر آکوپائڈ کشمیر کے اندر سکھ ہیں ان کی آپ اسٹیٹمنٹس ہیں. اب ان سکھوں نے ایک اجتماع کیا ہے وہاں پر پنجاب میں امرتسر میں کیا ہے جس کے اندر میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہ بھول جائیں مودی ہم ان کو یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. اور یہ ایکچولی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر گرداسپور کا ضلع ریڈ کلف ایوارڈ میں نہ دیا جاتا حالانکہ 52% آبادی تھی گرداسپور کی مسلمانوں کی لیکن ایک سازش کے تحت اگین نہرو نے اور ماؤنٹ بیٹن کی بیوی کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اس نے یہ چینج کرائی کہ ضلع لیول پہ نہیں ہوگی تحصیل لیول پہ ہوگی. شکر گڑھ ہمیں دے دی اور باقی وہ 2 تحصیلیں لے لیں. اور یہ وہاں سے سازش ہوتی ہے نا سازشی ہیں یہ. اگر یہ ایماندار صحیح ہوتے اور ہم چونکہ مسلمان سیدھے لوگ چلنے والے ہیں قائد اعظم نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو ریڈ کلف یعنی کہ قائد اعظم صاحب نے کہا ہم ریڈ کلف وارڈ کو مانیں گے. حالانکہ جسٹس دین محمد جو ممبر تھے ریڈ کلف وارڈ کے انہوں نے جا کے وہاں سرسفلا کو بتایا. انہوں نے کہا جی یہ سازش کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے کہا ہے دل ایئرپورٹ پہ کہ آپ جہاز پہ چلیں. کل صاحب آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس وقت محاذ گرم ہے اس وقت سرحدوں پہ ٹینشن ہے آپ کا دل نہیں کرتا کہ جا کر واپس اپنی یونٹ کو جوائن کریں اور جوانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں؟ جی بالکل. ہمارے جو ایک ویٹرنز کی سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم نے سوشل میڈیا پہ میں نے یہ لگا دیا ہے کہ میں ریڈی ہوں اور اس کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بوڑھے آدمی ہیں ہو سکتا ہے ہم محاذ پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن اگر کوئی ایسی ڈیسک جاب ہے جس کے اندر کوئی جوان آدمی لگا ہوا ہے تو اس کی جگہ پہ ہمیں لگا دیں. آپ خود کو ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہمارے ہوتے ہیں اور جو ڈیسک جاب ہے تو وہاں بیٹھتا ہے کہ ہمارے جو جوان ہیں وہ افسر وہ چلے جائیں آگے محاذ کے اوپر. لیکن اس کے باوجود میں ابھی بھی لاہور کے محاذ پہ میں یہاں ہوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. ابھی بھی مجھے لے جائیں جو بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہے. ابھی بھی میں فائرنگ کرنے کے قابل ہوں اللہ تعالیٰ کا. میں انفنٹری افسر ہوں. میں نے 3 یونٹیں کمانڈ کی ہیں انفنٹری کی 17 پنجاب 2 LI میں نے 78 کارگل کے اپوزٹ میں نے یونٹ کمانڈ کی. وہاں میں نے 2 پوسٹیں بنائیں 16,500 فٹ کی بلندی کے اوپر. تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے فائرنگ شائرنگ کے اندر ہم ٹھیک ہے. ابھی بھی میں محاذ پہ چلا جاؤں تو میں مشین گن اور دوسری طرح فائر کر سکتا ہوں. تو ہمارا تو جذبہ ہے کہ ابھی بھی بھیج دیں ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی BRB کے آگے نکل کے اب تو ہم بارڈر کے پار جائیں گے واگا سے بھی کراس کریں گے اور ادھر سے بارڈر سے کراس ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم دشمن کے علاقے میں جا کے ان کو ماریں گے. یہ ہماری اسپرٹ ہے. اور اس سے بھی اور دیکھ لیں اور یہ ابھی جیسے جن عاصم منیر صاحب کی جو تقریر ہے نا اس سے یہ زیادہ ان کو موت آئی ہے.
کیونکہ انہوں نے جو 4-5 دن پہلے تقریر کی تھی نا، جنہوں نے کہا ٹینک پہ کھڑے ہو کے کی ہے انہوں نے، ہاں وہ بھی ٹینک والی بھی تقریر کی ہے، دوسری جو اپنے اوورسیز والے سے کی، اور اس کے اندر جو انہوں نے تقریر کی، جس کے جواب میں نیو یارک ٹائمز میں انہوں نے ان کو ڈکلیئر کیا کہ جی ٹفسٹ مین ان دی انڈین، آئرن مین کہا انہوں نے، آئرن مین کہا۔ اب اس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، مودی دی موت پڑی ہے اس تقریر کی وجہ سے، انہوں نے کہا یار انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس آج کی دیکھی ہے کہ ہم نے سارے ڈرون مارے ہیں، لیکن ابھی جب تک ہم فارن آفس کو انوالو کر کے جتنی بھی ہمارے دوست یار ہیں، چائنا ہے، جتنے بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ ہمیں انٹریکٹ کر کے فارن آفس، اب دیکھیں ان کی چانکیا کی مال دیکھیں، وہ ان کی جو بریفنگ ہوتی ہے فارن آفس کا بندہ سیاد میں بیٹھا ہوا ہے، ساتھ اس نے فل کرنل مسلمان عورت کو بٹھایا ہوا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ایک کرسچین ونگ کمانڈر کو بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا کیسے وہ شاطرانہ چال کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی ہم سب اکٹھے ہیں، حالانکہ اکٹھے نہیں ہیں۔ جو ظلم وہ کشمیر میں کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو وہ ظلم کر رہے ہیں پنجاب میں سکھوں کے ساتھ، اور جو آسام میں اسامیوں کے ساتھ، بنگال میں بنگالیوں کے ساتھ، اور یہ دیکھیں نا یہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ قابو آنے والے۔ نو از اے ٹائم کہ ہمیں اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایکسپلائٹ کر کے جو ان کے ڈومین اسپیشلی سکھوں بھائیوں کے ساتھ ہمیں یہ اتحاد کر کے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ سکھ ان کو آنے نہیں دیں گے وہاں سے۔ اب وہ بات نہیں ہے سمجھیں کہ 65 والی لڑائی ہے تو آ جائیں گے، اب ہم جائیں گے، اب ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم ابھی بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ پوری دنیا جو ہمارے عوام ہے یہ موٹیویٹڈ ہے، یہ جو تقریر کی ہے نا جنرل صاحب نے اس کی، اب دیکھیں سب سے اچھا ایک اور اسٹیپ جو جنرل صاحب نے لیا، وہ گئے ایئر ہیڈ کوارٹرز میں خود چل کے اور جا کے ایئر چیف کو مبارک دی کہ جی آپ نے 5 جہاز ان کے مارے۔ یہ ایک بڑی انٹرنیٹ کنیکشن ہے کہ آپس میں ایک جدوجہد کے ملے ہوئے ہم سب اکٹھے ہیں، تمام سروسز کے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہباز بھائی آپ کا، اور آپ نے دیکھا کہ جذبہ کیا ہے کہ آج بھی وہ جانا چاہتے ہیں محاذ پر اور دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا کہ انڈیا اپنے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ کسی پر کیا حملہ آور ہوگا۔ ہندو بنیا جتنی مرضی چانکیا کی چالیں چل لے، جذبہ لڑا کرتا ہے، اور یہ جذبہ ہمیشہ انڈیا کو شکست دے گا۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔